الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادیین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام دوست کریم آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ رب العزت کا بے شمار مرتبہ شکر، جس کی کرم نوازی سے اس بابرکت دن کے اندر ہم سب حاضر ہیں۔ موضوع گفتگو اصلاح معاشرہ کے بنیادی پہلو۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے معاشرے کے لوگوں کی مختلف کیفیات اور ان کی بہتری کے لیے جو لائحہ عمل دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی سیرت طیبہ پر جو خوبصورت پیغام اس کے اندر ہیں، اس حوالے سے کچھ گزارشات کریں گے۔ معاشرہ کہتے ہیں مل جل کر لوگوں کا رہنا، اسے معاشرہ کہتے ہیں۔ جہاں لوگ اکٹھے مل جل کر اپنا وقت گزار رہے ہوں اور لوگوں کی ضروریات ایک دوسرے سے وابستہ ہوں، اس اجتماعیت کو معاشرہ کہا جاتا ہے۔ اور ہر چیز ہر دور کے اندر اصلاح طلب رہتی ہے، ہر معاشرے کو اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس اصلاح کے لیے اللہ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو دنیا کے اندر بھیجا، جن کا بنیادی مقصد ہی صرف یہ تھا کہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کی جانب پھر سے ملایا جائے، اور معاشرے کے اندر جو برائیاں گھر کر چکی ہیں ان برائیوں کو ختم کر کے معاشرے کی ایسی اصلاح کی جائے کہ وہ معاشرہ ایک خوبصورت معاشرہ بن جائے، جہاں ہر ایک کی عزت، آبرو، مال، جان کی حفاظت ہر اعتبار سے ممکن ہو سکے۔ اور سب سے بہترین معاشرہ وہی معاشرہ ہوتا ہے جس معاشرے میں رہنے والے افراد عقیدے کے اعتبار سے بھی اور اخلاقیات کے اعتبار سے بھی اعلیٰ درجے پر فائز ہوں، وہی معاشرہ بہترین معاشرہ کہلاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس اعتبار سے بھی لوگوں کی رہنمائی کی، وہ انفرادی بھی ہے اور اجتماعی بھی ہے۔ یعنی ایک ایک کو بٹھا کر بھی آپ نے اس کی اصلاح کا
जिम्मा सर अंजाम दिया और लोगों को इकट्ठा करके भी इज्तिमाई तरबियती और इस्लाही पैगाम देकर भी उनकी बेहतरी का पैगाम आपने दिया, जिसके लिए मुख्तलिफ मकामात पर आपके मुख्तलिफ खुतबात हैं जो इस जानिब इशारा करते हैं कि जहाँ हज का मौसम है, खुतबा हज्जतुल विदा है, जुमे का इज्तिमा है, ईदैन के इज्तिमा है, या बवक्त ज़रूरत पेश आमदा मसाइल के लिए और तरबियत के लिए हुजूर इल्मी नशिस्तें, तरबियती नशिस्तें इनेकाद पजीर फरमाया करते। मर्दों की इस्लाह भी जारी रहती और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़वातीन की तरबियत और इस्लाह के लिए भी आपने वक्त मुकर्रर किया था, ताकि एक बेहतरीन माँ एक बेहतरीन मुआशरे को जब जन्म देगी, और बेहतरीन कौम वजूद में तभी आ सकती है जब माँ की तरबियत अच्छी होती है। तो हर फर्द को मंडी के अंदर तशरीफ ले जाना और मदीना तैयबा के बाजारों और मंडियों को चेक करना कि एक ताजिर जिस मकाम पे बैठा है वो क्या कर रहा है और उसकी इस्लाह कैसे की जा सकती है। आप तशरीफ ले जाते हैं तो ऊपर खुश्क गल्ला है, नीचे गीला है, आपने हाथ डाल के वहां से गल्ला निकाल कर फरमाया ये किसको धोखा दे रहे हो। अगर कोई मुअल्लिम, कोई उस्ताद, कोई मुबल्लिग किसी इलाके की जानिब भेजना होता तो उसकी भी तरबियत और इस्लाह मेरे हुजूर फरमाते कि तुम्हें भेजा जा रहा है, तेरी जिम्मेदारियां क्या है और लोगों को दीन की जानिब तुमने बुलाना कैसे है। ये सारी चीजें जब इकट्ठी हो जाती हैं तब जाके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का ये पहलू समझ के अंदर आता है कि आपने एक बाप को समझाया, उसकी इस्लाह की, एक भाई की इस्लाह की, एक माँ की तरबियत की, एक बेटे की तरबियत की, एक खामद की तरबियत की, एक उस्ताद और ताजिर की तरबियत की, और दुनिया को जो आपने लीडर्स अता फरमाए, दुनिया के अंदर जिनका नाम आज भी जिंदा है, उन अजीम लीडरों की तरबियत करके फरमाया कि अगर किसी इलाके की तुम्हें जिम्मेदारी दी जाए तो वहां बहैसियत एक हुक्मरान के तुमने अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है और लोगों का ख्याल कैसे रखना है। अलगर्ज हर पहलू में हर फर्द की इस्लाह फरमा के मेरे नबी ने पैगाम दिया कि कामिल मुसलमान वही है जो जिंदगी के हर शोबे में अपने नबी की सीरत से रहनुमाई लेता हुआ नजर आता है। ये मौजू अपनी नौइयत के एतबार से एक, चूंकि मुनफरिद मौजू है, रिवायती मौजू नहीं है। मुनफरिद इसलिए है कि हम लोगों की इस्लाह की बात सारी दुनिया करती है, अपनी जात की बेहतरी की बात कोई नहीं करता। मैं ये तो कहता हूं कि फलां के अंदर ये खराबी है, फलां के अंदर ये खराबी है, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा कि लोगों के अंदर तो खामियां मुझे नजर आ रही हैं, मेरे अपने अंदर कितनी खामियां हैं। जब तक हम अपनी बेहतरी की कोशिश नहीं करेंगे तब तक किसी दूसरे की इस्लाह की कोशिश और बात करना ये अबस है, ये ज़ाया और बेकार है, इसके कोई नताइज और समरात मुरतब नहीं हो सकते। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान के जरिए जो अल्लाह ने पैगाम दिया, फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन, ऐ मेरे महबूब ये जो उम्मत तेरा कलमा पढ़ के तेरी गुलामी में जो लोग आ चुके हैं, इन्हें बता दीजिए कि कायनात में सबसे बेहतरीन उम्मत कोई और नहीं, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्मत है। उम्मत मुहम्मदिया के अंदर बेहतरी का पैगाम कब आया? ये बेहतर उम्मत उस वक्त बनी जब इस उम्मत के अंदर दो खूबियां हैं जो कुरान ने बयान फरमाई है कि तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम इसलिए भी बेहतरीन उम्मत हो कि तुम नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो। हम दूसरों को बुराई से रोकते हैं, खुद बुराई से नहीं रोकते। हम दूसरों को कहते हैं ये नेकी है, ये तू क्यों नहीं करता।
اور خود وہ نیکی کرنے سے کترا رہے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک باپ کی دعوت اور تربیت کے اندر بھی وہ اثرات نہیں ہیں جو خود غافل اور بچوں کی تربیت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جن چیزوں کو وہ خود نہیں اپنا رہا ان سے وہ خود دور ہے، بچوں کو کہتا ہے کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو۔ رول ماڈل جب تک ہمارے اپنے کردار نہیں بنیں گے تب تک ہم کسی کی بہتری کی بات نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے دین اسلام نے ہمیں بنیادی ایک پیغام دیا کہ امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم اور نہی عن المنکر یعنی برائی سے روکنا، یہ دو خوبیاں جب تک ہمارے اندر رہیں گی تب تک ہم ایک آئیڈیل مسلمان بن کے زندگی گزار سکتے ہیں۔ لیکن اس کا آغاز کہاں سے کرنا ہے؟ اس اصلاح کا آغاز کہاں سے کرنا ہے؟ تو اس اصلاح کا آغاز ہمیں اپنی ذات سے کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بہتر کرو، اپنی ذات کی اصلاح کرو۔ جب اپنی ذات کی اصلاح کی کوشش کرو گے اور تم ہدایت پر آ جاؤ گے تو کوئی گمراہ شخص تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک تم اپنی ذات ہدایت کے رستے پہ چلتے ہوئے بہتری کی کوشش کرتے رہو گے، کوئی گمراہ تمہیں راہ حق سے بھٹکا نہیں سکتا ہے۔ تو سب سے پہلا اور بنیادی کام اپنی ذات کی اصلاح ہے۔ میں اپنے بیٹے کو کہتا ہوں کہ تم نے جھوٹ نہیں بولنا، اور میں گھر میں بیٹھا 1000 بار اس کے سامنے جھوٹ بول جاتا ہوں۔ میں اسے کہتا ہوں کہ میرے بیٹے تم نے یہ کام کرنا ہے اور میں خود وہ نہیں کر رہا۔ میں کہتا ہوں تم نے گالی نہیں دینی اور میری اپنی زبان سے گھر کے اندر وہ 50 گالیاں دن میں سن لیتا ہے، تو یہ تو میں اصلاح نہیں کر رہا، میری اپنی اصلاح نہیں ہو رہی، میں دوسروں کی کیسے کروں گا؟ تو سب سے پہلی اصلاح کی بنیادی شرط یہ ہے کہ یہ اصلاح کا آغاز اپنی ذات سے ہو، اور جب اپنی بہتری کر لو گے پھر قرآن دوسرا عنوان چھیڑتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ، اپنے بیوی بچوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ یہ اصلاح کا اگلا درجہ ہے کہ اپنی ذات کے بعد اپنے خاندان، اپنے اہل و عیال، اپنے بیوی بچے، اپنا خاندان اور اپنے قبیلے کی اصلاح کی کوشش کی جائے، کیونکہ سب سے پہلی ذمہ داری تمہاری اپنی ذات پر ہے، اور دوسری ذمہ داری جو تمہارے اوپر ہے وہ تمہارے خاندان کی ذمہ داری ہے۔ کوئی باپ یہ کہہ کے اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برآں نہیں ہو سکتا کہ میں نے تو اس کو اچھی تعلیم دی ہے اب میں کیا کروں۔ اچھی تعلیم کے ساتھ اچھی تربیت ضروری تھی جس سے ہم بحیثیت والدین نظریں چرا کے بیٹھے ہیں۔ ہم نے تربیت کو بھی مادیت پرستی کے ساتھ جوڑا ہے کہ اچھی تربیت یہی ہے، بچے سے محبت یہی ہے کہ آپ جو چیز وہ مانگے اسے دیتے جائیں، اس کے کھانے پینے کی ضروریات کا بندوبست کریں، اس کی اچھی ایجوکیشن کا بندوبست کریں، اس کے لیے جدید ترین سہولیات کا بندوبست کیا جائے۔ یاد رکھیے یہ ضرورتیں ہیں زندگی کی، یہ زندگی نہیں ہے، یہ ضروریات زندگی ہے نا، کہ میرے پاس سواری ہونی چاہیے، لیکن ہم نے ضروریات زندگی کو اصل زندگی سمجھ لیا ہے۔ اصل زندگی یہ ہے کہ جس نے زندگی دی ہے زندگی اس سے وفا کرتے ہوئے گزاری جائے، یہ اصل مقصد زندگی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں موت دی، زندگی دی، یہ کس لیے ہے؟ تاکہ میں آزما سکوں کہ میری عطا کردہ نعمتوں پہ تم میرے بن کے رہے ہو یا نہیں رہے ہو۔ تو اپنی ذات کے بعد
اصلاح کی ضرورت اپنے خاندان کے اندر ہے۔ وہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک ذمہ داری دی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، ذمہ دار ہے، اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ باپ ذمہ دار ہے اولاد کا، اس سے پوچھا جائے گا کہ تجھے اولاد کی نعمت دی اور تیری ذمہ داری تھی ان کی اچھی تربیت کرنا، بتا تو نے اپنے بچوں کے لیے کیا کیا تھا؟ ہمارے پاس پیش کرنے کے لیے سوائے دنیا داری کے اور کچھ نہیں بچے گا۔ تو بحیثیت ایک والد گھر کے سربراہ کے، یہ ایک چھوٹی سی حکومت ہے، ایک چھوٹی سی چار دیواری کے اندر ایک چھوٹی سی حکومت ہے جس کی سربراہی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ اس چھوٹی سی سلطنت کے ایک چھوٹے سے بادشاہ ہیں۔ آپ سے پوچھا جائے گا کہ اتنا سا گھر چلانے کے لیے تجھے سورسز دیے، ذرائع دیے، بتانا وہ دولت جو تو کما کے لاتا تھا اپنے بچوں کے لیے کہاں سے لے کر آتا تھا؟ اس کے ذرائع کیا تھے؟ وہ لقمہ جو اپنے بچوں کے منہ میں ڈالتا تھا، بتا وہ کس ذریعے سے تو نے کمایا تھا؟ اور تیرے ذمے جو ان کی تربیت تھی وہ کہاں تک کی ہے؟ اور تربیت کے حوالے سے میں اکثر و بیشتر یہ پیغام عرض کرتا ہوتا ہوں کہ تربیت اولاد کے کچھ بنیادی اصول میرے نبی نے عطا فرمائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا کریم فرماتے ہیں علموا اولادکم محبت رسول اللہ، اور حدیث پاک کے اندر لفظ اور انداز میں بھی ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، تین خوبیاں اپنے بچوں کے اندر ضرور پیدا کیجیے۔ پہلی حب نبیکم، کہ جب سمجھ اور شعور کی عمر کو تمہارے بچے پہنچے تو سب سے پہلی بات بحیثیت والدین جو ان کے وجود سے چھلکتی ہوئی نظر آئے وہ یہ ہونی چاہیے کہ کیا ہم اپنی نسلوں کو اپنے نبی کی محبت سکھا سکے ہیں کہ نہیں سکھا سکے۔ سوچئے گا اس حوالے سے ہم نے کیا کردار ادا کیا ہے۔ حضور کی آل کی محبت، اور فی زمانہ یہ حدیث کے لفظ نہیں ہے لیکن تربیت کے لیے ضرور عرض کرنا چاہوں گا، نبی کے یاروں سے وفا بھی سکھائیے گا، اور قرآن کی تلاوت، یہ تین چیزیں۔ پھر ایک تربیت کا ایک اور انداز بتایا، ہم جو ہے نا بزدل سے مومن ہیں، ہم میں سے اکثریت بشمول میرے، تو ہمیں تو شاید فی زمانہ جو مروجہ اسلحہ ہے وہ پکڑ کے اس کو چلانا بھی نہ آتا ہو، یہ بھی تربیت کا ایک اصول ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ علموا اولادکم الرمایا، اپنی اولاد کو تیر اندازی کرنا بھی سکھائیے۔ یہ اس دور کا رائج الوقت اسلحہ تھا کہ کم از کم سیلف ڈیفینس کے لیے اپنی ذات کا دفاع کرنے کے تو قابل ہو جائیں۔ تیراکی سکھائیے اپنی اولاد کو، مشکل گھڑی آ جائے تو جان بچانے کے لیے کہیں اگر کودنا بھی پڑ جائے یا کوئی ایسا اگر ڈوب رہے ہیں تو ڈوبتے ہوئے جان بچانے کے لیے تیر کے کنارے پہ لگنے کی بھی آپ کے اندر پوزیشن ہونی چاہیے۔ ہم نے اپنے بچوں کو ان چیزوں سے دور کیا ہوا ہے، تو یاد رکھیے یہ بھی تربیت اولاد کا بنیادی حصہ ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے بچوں کو مغازی یعنی غزوات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جنگوں کے قصے اور ان کے واقعات اور ان میں بہادری کے صحابہ کرام کے کارنامے، صحابہ کرام اپنی اولادوں کو کتاب المغازی یعنی غزوات رسول کا چیپٹر اتنا کثرت سے پڑھایا کرتے تھے جس طرح ہم اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناتے ہیں، صحابہ اپنے بچوں کو غزوات رسول کے واقعات کا حافظ بنایا کرتے تھے، تاکہ ایک بزدل معاشرے کی بجائے ایک وہ معاشرہ جنم لے جنہیں یہ فخر ہو کہ ہم ان کے وارث ہیں
جن کے بدن پہ اتنے بال نہیں ہوتے جتنے تیروں تلواروں اور نیزوں کے زخم ہوتے تھے، پھر بھی میدان میں اڑ کے یہ کہتے تھے کہ ہمیں کثرت تعداد پر بھروسہ نہیں بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات پر بھروسہ ہے۔ انگریز نے جب یہ سمجھا کہ یہ تو اس جذبہ جہاد سے دور نہیں ہو پا رہے، ان سے لڑنا مشکل ہے، انہوں نے کہا نصاب سے ہی نکال دو، یہ بھول جائیں کہ شوق شہادت کی لذت کیا ہے، یہ بھول جائیں کہ جذبہ جہاد کی طلب جو حضور کے غلاموں میں ہوتی تھی وہ کیسی ہوتی تھی، یہ ساری چیزوں سے ہم دور ہو گئے۔ تو اصلاح اور تربیت کے حوالے سے میں نے عرض کیا اپنی ذات، اور اپنی ذات کے بعد اپنے اہل و عیال کی اصلاح، اور تیسرا پہلو جو دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ جب اللہ کا پیغام آیا کہ میرے محبوب اب اٹھئے اور میرا پیغام دیجئے، یا رسول اللہ یہ پیغام کا آغاز آپ نے کہاں سے کیا؟ تو فرمایا قرآن پڑھیے، اللہ نے کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو پہلے دعوت دین دیجیے۔ اگر اپنے ساتھ کھڑے ہونا تو مشکل گھڑی میں حوصلہ مل جاتا ہے۔ یہ الگ بات تھی کہ اس دعوت پہ لبیک کہنے والے اپنے بہت کم تھے۔ ایک پہلی اسے دعوت ذل عشیرہ کہتے، قریبی رشتہ داروں کو بلا کے میرے نبی نے انہیں دعوت دین جب دی۔ ایک کمزور سا جسم اٹھا، عمر چھوٹی 15 14 یا 16 برس، چھوٹی سی عمر، کمزور سا جسم، بڑے بڑے سردار بیٹھے ہیں مکہ کے جو رشتہ دار ہیں، ایک چھوٹا سا بچہ اٹھتا ہے جو چڑھتی ہوئی جوانی میں ابھی قدم رکھنے والا ہے۔ اس نے اٹھ کے عرض کیا یا رسول اللہ، نہیں کوئی مانتا تو نہ مانے، میں علی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پچھلے جمعہ اس موضوع کو میں نے بڑی تفصیل سے عرض کیا تھا کہ ہم جوانی کو سمجھیے بیٹھے ہیں کہ اس میں تو کرنی ہی وہ باتیں ہیں نا جن کے اندر نہ خوف خدا نہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حیا۔ حالانکہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا، حضرت جعفر طیار، حضرت زبیر، حضرت طلحہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ 20 سال سے کم عمر کے سارے لوگ تھے جنہوں نے حضور کی دعوت حق پر لبیک کہا اور ساتھ کھڑے رہے، اور جوانی دنیا کی محبت میں نہیں گزاری بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں گزاری۔ اپنی ذات، اپنا خاندان، اور پھر اپنے رشتہ داروں کی جانب دعوت حق۔ اس کے بعد چوتھا مرحلہ دعوت کا آتا ہے کہ پھر جو ملتا وفود بھیجے، خود تشریف لے کر گئے اور دین کا پیغام سنایا گیا۔ تو اصلاح معاشرہ کے اندر بنیادی ضروری چیزیں وہ یہ ہیں کہ آپ اپنے بچوں کی اصلاح کے اندر اس بات کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں گے کہ میرا بچہ نمازی ہے کہ نہیں ہے۔ کوئی باپ اپنے بچے سے اس بات پر کبھی ناراض نہیں ہوا کہ پتر آج تو نماز نہیں پڑھی۔ وہ کہیں کوئی اور غلط کام کر کے آ جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں، پیسے زیادہ خرچ کر کے آ جائے آپ ناراض ہو جاتے ہیں، چیز تھوڑی مہنگی لے کر آ جائے آپ ناراض ہو جاتے ہیں، کسی چیز کا ہلکا سا نقصان کر دے آپ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو نماز چھوڑنے پر کوئی باپ اپنے بیٹے سے کبھی ناراض نہیں ہوتا۔ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ ہمارے ذہن میں دولت کے نقصان کی قدر تو ہے، لیکن ایمان میں نقص آ جائے اس کی ہمارے ہاں قدر نہیں ہے۔ جبکہ یہ ایک بنیادی ضرورت تھی۔ آقا کریم فرماتے ہیں جس کی فجر رہ گئی گویا اس کا سب کچھ لٹ گیا، اس کے اہل و عیال، بیوی، بچے، خاندان، مال، جائیداد سب کچھ لٹ گیا۔ اتنا نقصان سب کچھ لٹ جانے سے، تباہ و برباد ہونے سے نہیں ہوتا جتنا نقصان نماز فجر چھوڑنے سے ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں،
بیٹا ہے، جب دل کرے چھٹی کا دن ہے، جب دل کرے اٹھے، کیوں روکے ٹوکے اسے؟ اور یہ عادتیں پھر اتنی مضبوط ہو جاتی ہیں کہ کل کو انہیں سمجھانے کی جب کوشش کرتے ہیں تو وہ وقت گزر چکا ہوتا ہے، یہ عادتیں پختہ ہو چکی ہوتی ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ تربیت کے اندر ان باتوں کا ضروری خیال رکھنا ہے کہ کیا ہم اپنی نسلوں کو اس جانب متوجہ کر رہے ہیں۔ اذان کا پہلو ہی لے لیں، اگر ہم پہلے اذان ہوتی تھی، ہماری گھر کے اندر ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں وہ ننگے سر بھی کھڑی ہوتی تھی، کوئی کام کاج بھی کر رہی ہوتی تو وہیں چھوڑ کے سر ڈھانپتی تھی، اور اگر اکٹھی عورتیں بھی بیٹھی ہوتی، گفتگو جاری ہے تو چپ کر جاتی اور خاموش ہو کے اذان سنتی تھی کہ اللہ کی بارگاہ سے بلاوا آ رہا ہے۔ لیکن آج کا مسلمان کہتے ہیں کوئی نہیں ڈرامہ بھی چلنے دیجئے، اس کا سین بھی مس نہیں ہونا چاہیے، اذان بھی آ رہی ہے۔ ایسا کرتے ہیں کہ ٹی وی کی آواز تھوڑا آہستہ کر لیتے ہیں، وہ بھی سنتے رہیں گے، یہ بھی سنتے رہیں گے، یعنی اللہ بھی ناراض نہ ہو اور شیطان سے بھی دوستی برقرار رہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک ہی وقت میں آپ رحمان کو بھی خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور شیطان سے بھی ناراضگی آپ کو پسند نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ کے بلاوے کی ہیبت اور جلال اتنا ہے کہ جس شیطان کو ہم ناراض نہیں کرنا چاہ رہے، وہ اذان کی آواز سن کر اتنا دور بھاگ جاتا ہے کہ جہاں تک اذان کی آواز آتی ہے وہ بھاگتا چلا جاتا ہے۔ شیطان تو اذان کی آواز سن کے بھاگ جاتا ہے، رحمان کے بندوں کو تو پھر بھاگنا نہیں چاہیے تھا، مسجد میں آنا چاہیے تھا۔ میں امام احمد بن حنبل، یہ بات نا میرے محلے وقوع سے بڑی ریلیٹڈ ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں، ہماری گلی میں ایک لوہار رہتا تھا، لوہے کا کام کرتا تھا۔ یہ پیشے ہیں، یہ ذاتیں نہیں ہیں۔ وہ لوہار سارا دن ہتھوڑا چلا کے لوہے کی چیزیں بناتا، بیچتا، اور اس کا گزر اوقات بڑا اچھا ہو رہا تھا۔ نماز پڑھتا تھا، لیکن جب دنیا سے چلا گیا تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ ہمارے علاقے کے ایک اللہ کے نیک بندے نے اسے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت کے بڑے اعلیٰ درجوں میں بیٹھا تھا، لوہے کا کام کرنے والا۔ کہتے ہیں ہم نے اس سے پوچھا کہ بھائی بتا جنت میں پہنچا کیسے، کون سا عمل ہے جو تجھے جنت میں لے گئے؟ اس نے کہا جی صرف جنت نہیں، جنت میں امام احمد بن حنبل سے ایک درجے صرف کم ہوں، اوپر ان کی منزل ہے، نچلی منزل میں میں رہتا ہوں۔ ایک جانب ایک شیخ الحدیث، ایک محدث، ایک عالم، ایک فقیہ، جس نے، اور ایک اور بہت بڑا اعزاز امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا تھا کہ آپ نے خلق قرآن کے مسئلہ کے اوپر کوڑے کھائے تھے، اور بادشاہ وقت سے ٹکرا کے کہا تھا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ کی صفت ہے، جس طرح اس کی ذات باقی رہے گی صفات بھی باقی رہیں گی، یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے جو قیامت کے دن مٹ جائے گی، یہ باقی رہنے والا قرآن۔ کوڑے کھائے، اور امام احمد ابن حنبل کا یہ بھی رتبہ ہے رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ جب مر کے قبر میں پہنچے تو اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی، فرمایا ساری زندگی میرے نبی کی حدیثیں پڑھاتا رہا ہے، قبر سے قیامت کے دن تک کبھی بڑا فاصلہ ہے، یہ اکیلا قبر میں کیا کرے گا؟ وہاں حضور کی امت کو پڑھاتا تھا، فرشتوں یہاں تم قبر میں بیٹھو، یہ تمہیں قبر میں قیامت تک حضور کی حدیثیں پڑھاتا رہے گا۔ وہ لوہا کوٹنے والا لوہار کہتا ہے کہ جناب صرف جنت نہیں، جنت میں امام احمد بن حنبل سے صرف ایک درجہ نیچے ہے میری منزل۔ کہا بھی تجھے اتنا رتبہ کیسے مل گیا؟ اس نے کہا میں جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچا نا تو اللہ کو میری ایک نیکی پسند آئی تھی،
وہ نیکی یہ تھی کہ جب اذان کی آواز شروع ہوتی، میں لوہا کوٹتے ہوئے جو کام کر رہا ہوتا ہتھوڑے کی آواز، میں وہ کام وہیں روک دیتا اور چپ چاپ بیٹھ کے اذان کی آواز سنا کرتا تھا۔ وہ اذان کی آواز سنتے سنتے، ظاہر ہے جو اذان کا اتنا حیا کرتا ہو وہ نماز کی جانب تو پھر آئے گا۔ پھر میں مسجد میں چلا جاتا، نماز پڑھتا، تو فرمایا وہ جو اذان کا ادب اور اذان کا حیا میں کرتا تھا کہ کام وہی روک دیتا تھا اور اذان سنتا تھا، اس ادب کے پیش نظر اللہ نے میری بخشش فرما دی اور مجھے امام احمد بن حنبل کے بالکل قریب جنت میں جگہ دی ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کے اوپر ہماری توجہ نہیں رہتی اور ہم سمجھ لیتے ہیں کہ شاید اس سے پتہ نہیں میں کیا کچھ حاصل کر لوں گا، کچھ بھی حاصل نہیں ہو پاتا۔ یہ صرف ہماری خام خیالی ہے۔ ملکہ زبیدہ کا بھی اسی طرح واقعہ ہے۔ ہارون الرشید کی بیوی ہے اور بڑی نیک سیرت خاتون تھی۔ یہ وہ دور تھا کہ جب ملکہ زبیدہ نے اپنے محل کے اندر 300 لونڈیاں رکھی ہوئی تھی، 300 نوکرانیاں، 300 خادمائیں، اور انہیں اپنے پاس بٹھا کے انہیں کہا کہ تم اپنا وقت مقرر کرو، اور 300 کی 300 خادمائیں قرآن کی حافظہ تھیں۔ 300 کی 300 خادمائیں قرآن کی حافظہ ہیں اور وہ ساری بیٹھی ہیں ملکہ زبیدہ کے پاس۔ اس نے کہا تم اپنے طور پہ وقت مقرر کر لو، صبح سے لے کے ساری رات تک اور سارا دن وقت تم مقرر کر لو کہ میرے محل کی 4 دیواری میں ایک لمحے کے لیے بھی قرآن کی تلاوت کی آواز نہیں بند ہونی چاہیے۔ یہ وہ دور تھا جب محلات کے اندر بھی، شاہی محلات کے اندر بھی قرآن کی تلاوت گونجتی تھی۔ اب تو غریب کی جھونپڑی کے اندر سے بھی گانوں کی صدائیں آتی ہیں، اب تو وہاں بھی دین نظر نہیں آ رہا، اور اب وہاں بھی یہی کلچر جا چکا ہے کہ چھوڑیے صاحب کون کیا کہتا ہے، بس 4 دن کی زندگی ہے، اس کو اپنی من مانی خواہشات کے مطابق گزاریے گا اور یوں ہی وقت گزر جائے گا، آگے کیا ہونا ہے، وہ بڑا غفور و رحیم ہے، وہ رحم فرما دے گا۔ اس کی شان غفوریت کو اور شان رحیمیت کو یوں چیلنج نہ کیجئے گا کہ کہیں وہ قہار اور جبار بن کے ہمیں پکڑ نہ لے۔ ہماری طبیعتیں ایک ہی چیز ہے ہمارے ہاں کہ بس وہ زندگی اور وہ شریعت اور وہ دین ہمیں چاہیے جو میری سوچ کے مطابق ہو، جبکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کا مزاج یہ ہے کہ اپنی خواہش میرے تابع کر۔ ہم کہتے نہیں دین میری خواہش کے تابع ہونا چاہیے، جو میں سوچتا ہوں دین وہ کہے وہ بات ٹھیک ہے، ورنہ میں کوئی اور راستہ نکال لیتا۔ اس کا نتیجہ من مانی تعویلات ہیں، من مانا پیغام دین ہے، من مانا فہم دین ہے، اور جس کا خرچہ اسی کی بولی والا دین ہمیں مل رہا ہے۔ چہرے دیکھ کر دین بیان نہیں کرنا چاہیے، دین بیان کرنا چاہیے دین کی روح اور دین کے مزاج کے مطابق۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم چہرے دیکھ کر دین بیان کر دیتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ سے حضرت سیدنا فاروق اعظم امیر المومنین خلیفہ دوم، یہ جب جہاں آج بیت المقدس ہے، یہ علاقے جب فتح ہوئے تو طویل بات ہے لیکن جو میں صرف مطابقت کے لیے موضوع سے بات عرض کر رہا ہوں، کھانے کے دسترخوان پہ عیسائیوں کے ساتھ بیٹھے تھے، بغیر لڑے علاقہ فتح ہوا تھا، اور ایک ہی شرط تھی کہ لڑائی نہیں کرتے، علاقہ تمہارا ہوا، بس ایک بار ہمیں مراد رسول حضرت عمر فاروق سے ملاقات کروا دو، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس کے نام کا جلال اتنا ہے وہ فاروق اعظم کیسی عظیم ہستی، بس ملاقات کروا دیجیے۔ آپ اپنے غلام کے ساتھ چلے، اور جب اس سرزمین پہ پہنچے تو عدل کا انداز یہ تھا، طے پایا کہ اتنا فاصلہ غلام سواری پہ سوار ہوگا
اور امیر المومنین کے ہاتھوں میں لگام ہوگی، اور پھر اتنا ہی فاصلہ امیر سواری پہ سوار ہوگا اور غلام کے ہاتھوں میں لگام ہوگی۔ جب پہنچے اس سرحد پہ جہاں ویلکم کرنے کے لیے اسلامی لشکر کے سپہ سالار بھی ہیں، وہ نیا جبہ لے کر کھڑے تھے کہ غیروں سے ملاقات ہے، ذرا لباس اچھا ہونا چاہیے، روب اور دبدبا رہے گا۔ آپ نے مخاطب ہو کر فرمایا، تم کیا سمجھتے ہو کہ ہمیں عزت ان نئے جبے اور دستاروں سے ملتی ہے؟ ہمیں تو عزت حضور کی غلامی سے ملتی ہے۔ کھانا کھانے لگتے ہیں، اور کھانا کھاتے ہوئے حضرت سیدنا فاروق اعظم ایک نوالا، ایک ٹکڑا روٹی کا نیچے گر گیا، آپ نے نیچے سے اٹھا کے بسم اللہ شریف پڑھ کے وہ پھر منہ میں رکھ دی۔ پاس بیٹھے سپہ سالار اسلامی فوج نے یوں ہلکا سا بازو لگایا کہ امیر المومنین لوگ کیا کہیں گے کہ مسلمانوں کا بادشاہ حکمران ہے اور یہ نیچے گرا ہوا ٹکڑا بھی اٹھا رہا ہے۔ جدید دنیا میں کہتے ہیں یہ ایٹیکیٹس کے خلاف ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ آپ نے فرمایا، اَأَتْرُكُ سُنَّةَ رسول اللہ بِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، کیا ان احمقوں کی وجہ سے میں رسول اللہ کی سنت چھوڑ دوں کہ یہ کیا کہتے ہیں؟ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں، ہمیں غرض یہ ہے کہ اللہ کیا کہتا ہے اور اللہ کا رسول کیا کہتے ہیں۔ آج تو ہمارا کلچر اتنا کھاتے نہیں جتنا ہم ضائع کر دیتے ہیں، اس کا سوال بھی کیا جائے گا۔ شادی بیاہ کا موقع ہو، بلکہ اب تو ہم فوتگیوں کے اوپر بھی کچھ ایسے ہی ہاتھ صاف کرنے کے عادی ہو گئے بدقسمتی سے، حالانکہ وہاں بھی یہ بھی اصلاح معاشرہ کا ایک ضروری اور اہم حصہ ہے۔ حالانکہ وہاں حق صرف ان لوگوں کا بنتا تھا جو دور سے آئے ہوئے مسافر مہمان ہیں، لیکن جب پورا محلہ ہی مہمان بن کے بیٹھا ہو تو باپ کی میت کی اتنی فکر نہیں ہوتی جتنی کھانا کھلانے کی فکر ہوتی ہے۔ خدا را ان چیزوں کی جانب بھی توجہ دینے کی بڑی ضرورت ہے۔ صدقہ و خیرات ایصال ثواب جائز ہے، اس کے اوپر کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن حسب حیثیت ادھار مانگ کے اگر آپ ایصال ثواب کر رہے ہیں کہ برادری میں ناک کٹ جائے گی تو یہ ایصال ثواب نہیں ہے۔ میرے پاس حیثیت اگر چند چیزیں ہلکی سی صدقہ کرنے کی ہیں تو میرے لیے وہی کافی ہے، وہی کر دوں، اللہ کی بارگاہ میں وہ بھی لاکھوں کی صورت میں قبول ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ دل کی کیفیات کو دیکھتا ہے، اور دل کی کیفیت جب دیکھی جائے گی تبھی جا کر بہتری ہوتی ہے۔ میں عرض کروں ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم تو فوتگی کے موقع کے اوپر بھی ایسا ہی کچھ منظر پیش کرتے ہیں، اور آج کل تو شادی سے زیادہ فوتگیاں مشکل ہو گئی ہیں۔ ان چیزوں کی جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تربیت ارشاد فرمائی، ایک ٹکڑا روٹی کا، صرف ایک ٹکڑا حجرہ ام عائشہ صدیقہ میں پڑا تھا۔ سبل الہدی والرشاد شیخ محمد بن یوسف صالح دمشقی عظیم سیرت نگار ہیں عرب دنیا کے، فرماتے ہیں کہ آقا کریم اس حجرے میں تشریف لے کر آئے تو وہ روٹی کا ٹکڑا چھوٹا سا اٹھایا اور فرمایا، عائشہ یہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ، ٹکڑا روٹی کا کہیں نیچے رہ گیا، توجہ نہیں ہو پائی۔ آپ نے فرمایا، یا عائشہ اکرمی نعم اللہ، اے عائشہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کیا کرو۔ ان ہستیوں کو پیغام ہے جن کو اللہ کے سلام آتے ہیں، ان کی تربیت میرے حضور کر رہے ہیں۔ ان کی تربیت اس لیے ہو رہی ہے کہ ان کے ذریعے دین ہم تک پہنچنا تھا، پیغام ان کو ہے، بات ان سے ہے، خطاب ان سے ہے، لیکن پیغام رہتی دنیا تک ہر صاحب ایمان کے لیے کہ زندگی کے اندر جو چھوٹی سی نعمت ہے اس کی قدر نگاہ مصطفیٰ میں کیا ہے۔ فرمایا، یا عائشہ اکرمی نعم اللہ،
ए आयशा, अल्लाह की नेमतों की कदर किया करो। छोटा सा टुकड़ा और अगले हदीस के अल्फाज फरमाए, इन्नहा कल्लमा नफरत अन अहले बैतिन कादत तरजिउ इलैहिम। ए आयशा, जब अल्लाह की नेमतें किसी घर से मुंह फेर लेती हैं तो फिर पलट के वहां नहीं आती। कदर किया करो इन नेमतों की। सोचिएगा हमारे घर के अंदर कितना पकता है, कितना ज़ाया होता है, और कितने खुश्क रोटियां हम बेच के और किस अंदाज में हम वक्त गुजार रहे हैं। थोड़ा सा ये पैगाम भी मैं अर्ज करना चाहूँगा, बात इस्लाह मुआशरा के इस पहलू की जानिब भी मौजू से मुताबिकत रखती है, और मैं ये पैगाम भी इसके साथ ही अर्ज करना चाहूँगा। हमारी शादी ब्याह की रस्मों के अंदर भी इन चीज़ों की जानिब तवज्जो देने की ज़रूरत है। ये जो वलीमा है ना, वलीमा, दावत वलीमा सुन्नत है, निकाह भी सुन्नत है, लेकिन थोड़ा सा निकाह का एक मफहूम फी ज़माना माँ बाप को ज़रा ना अपनी तबीयत के अंदर इसे जगह देनी चाहिए। निकाह हर वक्त सुन्नत नहीं है, आम हालात के अंदर सुन्नत ही है, लेकिन जब बेटे या बेटी का गुनाहों में मुलव्वस होने का अंदेशा कवी हो जाए तब निकाह सुन्नत नहीं रहता, ये फर्ज हो जाता है। मैं फिर जुमला दोहरा रहा हूं, मैं लफ्ज बड़े संभाल के इस्तेमाल कर रहा हूं कि जब बेटे या बेटी का या औलाद का गुनाहों में मुलव्वस होने का खतरा बढ़ जाए कि अब ये किसी गलत कारी में मुब्तला ना हो जाए या हो रहे हैं, तब निकाह सुन्नत नहीं रहता, तब निकाह करना फर्ज हो जाता है। और उस वक्त माँ बाप गफलत करेंगे तो वो अल्लाह रसूल के मुजरिम माँ बाप भी हैं, और वो औलाद तो नाफरमानी की वजह से है ही है। तो हर वक्त ये सुन्नत का ये वजीफा नहीं है। फी ज़माना मैं ये समझता हूं कि गुनाहों के ज़राए बड़े आसान हो गए हैं, तो जितना मुमकिन हो सके इन चीज़ों को बर वक्त अदा कर दीजिए, ताकि जदीद दौर के अंदर बच्चों के गुनाहों की वजह से कहीं माँ बाप की भी पकड़ ना हो जाए। दावत वलीमा सुन्नत है, लेकिन ये सुन्नत अदा कैसे करनी है, इसकी जानिब हमारी तवज्जो नहीं जाती। इस सुन्नत की अदायगी के लिए भी मेरे हुजूर का बड़ा खूबसूरत पैगाम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बेसल वलीमा तो तुद आफी हल अगनिया वलम युद आफी हल फुकरा। कितनी बुरी है वो दावत वलीमा जिसमें साहिब हैसियत लोग तो बुलाए जाएं और मुस्तहिक लोगों को दावत ही ना दी जाए। इंतहाई काबिल गौर मरहला है। 1/3 हिस्सा, तीसरा हिस्सा दावत वलीमा में आने वाले मेहमानों का, तीसरा हिस्सा उन मुस्तहिक लोगों का होना लाजमी है जो आपको न कुछ दे सकते हैं न देने की पोजीशन में हैं। वो मुस्तहिक हैं कि खाना वो खाएंगे तो बाकी जो लोग हैं उनकी वजह से, उस तीसरे हिस्से की वजह से बाकी लोगों को खिलाया जाने वाला खाना भी अल्लाह कबूल कर लेता है। मैं फिर जुमला दोहरा रहा हूं, तीसरा हिस्सा दावत वलीमा में कम अज कम उन लोगों का होना चाहिए जो लोग मुस्तहिक हैं, जो दे कुछ नहीं सकते, जिनको खाना अगर ना खिलाया जाए तो सारी दावत वलीमा अल्लाह रद्द कर देता है, और अगर वो खाना खा लें तो उनकी बरकत से सबको खिलाया जाने वाला खाना अल्लाह कबूल फरमा लेता है। जरूर सोचिएगा, उसी प्रोटोकॉल के साथ वैसी ही चेयर्स पर उन्हें भी बिठाइए जहां आपके मुअज़्ज़ज़ मेहमान बैठते हैं। वही प्रोटोकॉल उन्हें भी दीजिए, उसी मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ उन्हें भी वेलकम कीजिए जिस मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आप अपने साहिब हैसियत,
अहबाब को वेलकम करते हैं, उसी तरह का खाना उन्हीं के सामने रखिए और उसी तरह उनसे भी बारहा पूछिए, जी आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? यकीन जानिए उनकी वजह से सबको खिलाया जाने वाला खाना और खर्च किया जाने वाला पैसा अल्लाह कबूल फरमा लेता है। दो भाई थे, सहाबा इकराम थे दोनों, एक कमाता था, दूसरा हुजूर की महफिल में बैठा रहता था। बड़े भाई ने छोटे की शिकायत लगा दी आका की बारगाह में कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर इसे समझाइए मेरे जितना हो गया है, मैं कमाता हूं, ये चुपचाप बैठा रहता है आपकी महफिल में, मेरे जितना हो गया है ये भी कमा के लाए, मैं भी कमा के लाऊं। मेरे पाक नबी ने बड़ा खूबसूरत पैगाम दिया। आपने फरमाया तू क्या समझता है कि तुझे जो रिज्क मिल रहा है वो सिर्फ तेरी मेहनत की वजह से मिल रहा है? फरमाया ये जो मेरी महफिल में बैठा रहता है ना दीन सीखने के लिए, इसकी बरकत से अल्लाह तुझे भी रिज़्क अता फरमा रहा है। तो माज़ औक़ात घर के अंदर कुछ ऐसे अफराद भी होते हैं जो काम करने के अहल नहीं होते, उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर मत डाला कीजिए। ये नहीं है कि आप उन्हें सुस्त बना दें, काहिल बना दें। कुछ घर के अंदर ऐसे अफराद होते हैं भाइयों में जो किसी वजह से कोई ना कोई उनके वजूद में कोई कमी कोताही रह जाती है, तो हर वक्त उन्हें ताना मत देते रहा कीजिए। एक थोड़ा कमाते उसको भी मत कोसते रहा कीजिए कि तू की करना है, तू की कमाना है। नहीं, हो सकता है उसकी वजह से अल्लाह तेरे रिज़्क में भी इजाफा फरमा रहा। इसी पैगाम मोहब्बत के साथ इख्तिताम की जाने पड़ते हैं। अल्लाह हम सब के ऊपर